इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। आज मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आज आपको मैं एक और तरह से कनेक्ट करूंगी। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर के लिए ना इन लम्हों को महसूस करें। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हम नहीं जानते ये लैलतुल क़द्र कैसी है। नूरुन अला नूर, रोशनी पर रोशनी है आज के दिन। और आपको वो तमाम दुआएं और जो भी आपकी ज़िंदगी की परेशानियां हैं, वो इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में क्लियर हों। और सुबह होने से कबल या अगले चंद घंटे में जब भी आपको वक़्त मिले, आप अपनी वो हाजात, वो टारगेट्स लिख लें। चीज़ों को लिखना हमेशा और तरह के असरात पैदा करता है। और मैं आपको बताती जाऊँगी लिखने का अंदाज़ क्या हो, और आपकी हाजात क्या हैं, ये तो ज़ाहिर है आप अच्छे से जानते हैं। जिन बहनों ने मुझसे अपनी दुआएं शेयर की हैं, वो भी, और जनरल जिन तक की मुझ तक नहीं पहुंची, बट डोंट वरी, हम सब कुछ इसमें शामिल करेंगे। आज दुआओं की रात है, हम इज्तिमाई दुआएं भी करेंगे, और अगेन आपको कुछ सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मगर आज का हिप्नोसिस कदरे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हम अल्लाह से अपनी दुआएं मांगने जा रहे हैं, तो उससे कबल हम अल्लाह ताला से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे पूरी तरह अपने वजूद को महसूस करें। अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं, तो कुछ देर के लिए अपने पाँव की तरफ तवज्जो करें, और आप सोचें कि ये आपके पाँव दरख्त की जड़ों की तरह हैं, बहुत मजबूत, बहुत गहरी ज़मीन में उतरी हुई। और आप ज़मीन के ऊपर बिल्कुल स्टेबल और महफूज हैं। और इसी इस्तकामत के साथ अपने आप को महसूस करें कि ऐसे गोया आपको ज़मीन पर गाड़ दिया गया है दरख्त की तरह। और जब आप अपनी जगह पर जम गए और ख़ुद को, अपने वजूद को महसूस करने लगें, तो अब अपनी तवज्जो उन दुआओं और हाजात की तरफ ले जाएं। कम से कम 3 टारगेट्स अपने ज़हन में क्लियर कर लें। ज़िंदगी के वो 3 एरियाज़ जहाँ पे आपको अल्लाह ताला से आसानी मतलूब है। हाँ, वो सेहत के हवाला से है, ताल्लुकात के हवाले से, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, माली हालत के हवाले से। इन तीनों एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, इन तीनों जगहों पे कुछ भी गड़बड़ हो तो आपकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है। लिहाजा इन तीनों एरियाज़ में आपकी जो दुआएं हैं, जो टारगेट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या आप में से कोई नहीं चाहता कि वो सेहत के साथ रमज़ान गुजारे, सेहत के साथ सजदे करे, सेहत के साथ हज करे? सेहतमंद मोमन अल्लाह को प्यारा है, उसको ज़हन में क्लियर कर लें। फिर ताल्लुकात अपने रब से लेकर रब के मखलूक के साथ। आप अकेले तो नहीं हैं, इस दुनिया में कई इंसानों के दरमियान हैं। ताल्लुकात की खराबी दिल का सुकून खराब करती है, इसलिए ताल्लुकात में सुकून मांगना ये सबसे जायज़ दुआ है। इसको शामिल कर लें। और फिर कर्ज़ों के बगैर, कर्ज़ से आज़ाद गर्दन, इस फ़िक्र से आज़ाद कि किसी का कुछ देना है,
مالی خوشحالی کی دعائیں مانگنا بھی جائز دعا ہے، اور رازق تو ہے ہی اللہ، اس حوالے سے بھی اپنے ٹارگٹس کلیئر کر لیں، اور اگر کچھ اس سے ہٹ کر ہے تو بھی آپ کے ذہن میں وہ واضح ہونا چاہیے۔ ابتدا کرتے ہیں آج کی دعاؤں کی رات کی۔ میرے ساتھ رہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی کہانی سناؤں گی۔ آپ کون ہیں؟ ملینز اور بلینز نطفے تھے، سپرمز تھے جس میں سے آپ کا انتخاب ہوا۔ هو اجتباکم، اللہ نے آپ کو چنا تھا۔ انٹرویو کے لیے سب آئے تھے۔ آپ ایسا سپرم، وہ نطفہ جو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یہ جرنی ہے آپ کی۔ اس سے قبل آپ عالم ارواح میں تھے، پھر نطفے کی شکل میں جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا، اس نطفہ سے آپ علقہ کی شکل اختیار کر گئے۔ آپ علقہ ہیں۔ ابھی آپ کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ کان، آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ فیلنگز ہیں۔ اپنی وائبریشن کو محسوس کریں۔ آپ کو دنیا میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر سپرم کے اندر انسان بننے کی صلاحیت تھی، آپ کو کیوں چنا ہے اللہ نے؟ فیلنگز اور وائبریشن کو محسوس کریں۔ آپ اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے، ریت کا ذرہ میری ہاتھ پہ کوئی رکھ دے تو میں دیکھ لوں، لیکن انسانی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی کے اندر آپ کی پوری شخصیت ہے، آپ کا ڈی این اے، زندگی کی کتاب۔ آپ ماں کے رحم میں پہنچ چکے۔ محسوس کریں اپنے وجود کو، اپنی وائبریشن کو۔ ابھی آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن چند ہی ہفتے کے اندر آپ فیٹس کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ فیٹس ابھی بھی بہت ہی چھوٹا ہے، لیچی جیسا۔ ابھی بھی آپ کی کوئی شیپ نہیں ہے، لیکن یہ آپ ہیں۔ یہ آپ کی زندگی، یہ آپ کی حقیقت ہے۔ آپ ابھی تازے تازے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ محسوس کریں اپنے وجود کو، اپنے ارد گرد کی جگہ کو محسوس کریں۔ آپ کو گھٹن تو نہیں محسوس ہو رہی؟ کیا جگہ کافی ہے؟ اس وائبریشن کو محسوس کریں، اور اب اپنے اس لیچی جتنے وجود کو دیکھیں بڑھتا ہوا۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو لگا کہ آپ بڑے ہوں گے تو جگہ تنگ پڑ جائے گی؟ نہیں، اس جگہ کو آپ کے وجود کے ساتھ ہی بڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر ایک ننھا سا لوتھڑا دل بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کو، یہ دھڑک رہا ہے اور آپ کو محسوس ہونے لگا ہے، پر آپ حیران ہیں یہ کیا ہے، اور یہ ادھر کیوں لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ توجہ دیں اس دل کو، ننھا سا لوتھڑا۔ آپ سوچتے ہیں
یہ میرے کھیلنے کی شاید کوئی چیز ہے، اس کو پکڑ میں پاؤں میں نہ رکھ لوں، یہاں کیوں لگا ہے؟ کیا یہ اس کی صحیح جگہ ہے؟ آپ اس دل کے لوتھڑے سے پوچھیں نا، یہ کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے، اور یہ ننھا سا دل آپ کو بتائے گا۔ میں وہ قلب ہوں جو تمہاری سروس کے لیے لگا دیا گیا ہوں۔ تمہاری زندگی مجھ پر انحصار کرتی ہے اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے۔ میں وہ مشین ہوں جو آج دھڑکا ہوں اور تمہاری آخری سانس تک میرا فنکشن چلتا رہے گا۔ میں وہ مشین ہوں جو مسلسل خون کی سپلائی کرے گا۔ مجھے ہر لمحے ایکٹیو رہنا ہے۔ جب تم سو جایا کرو گے تو تب بھی مجھے رکنے کی اجازت نہیں۔ میں کبھی بھی بریک نہیں لے سکتا۔ مجھے ابھی ابھی حکم ہوا ہے اور مجھے مسلسل تمہارے لیے حرکت میں رہنا ہے۔ میں تمہارا نوکر ہوں، مجھے حکم ہوا ہے تمہاری سروس کا، اور میں تمہاری سروس میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میں تمہارا دل ہوں، میں تمہاری پوری طرح خدمت میں لگا رہوں گا۔ یہی حکم ربی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، اچھا تو پھر تمہارے چارجز کیا ہوا کریں گے؟ اور دل بولا، نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے، بس خیال رہے کہ میرے اندر ایک روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ روشنی میرا وجود کا حصہ ہے، وہ ایمان کی روشنی ہے، بس اس کو بجھنے مت دینا۔ یاد رکھنا کہ یہاں پہ اللہ ہی رہے، اور اللہ صرف اس دل میں رہتا ہے جہاں کوئی اور نہ ہو۔ اور اس نور کو بڑھانے کا مینول تمہیں دے دیا جائے گا۔ خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ میں ہمیشہ روشن رہوں۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا خیال رکھو گے، اور آپ نے انجانے میں وعدہ کر لیا۔ اپنی توجہ اپنے ہاتھوں کی طرف کریں جو بننا شروع ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5 انگلیاں، تم کون ہو؟ اور ہاتھ بولے، ہم تمہارے 2 نوکر ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہر دم تیار۔ ایک لمحے کو بھی ہم تمہاری سروس سے انکار نہیں کریں گے۔ تم حکم دو گے، سر کو ٹچ کرنے کا ہم کریں گے، پاؤں کو ٹچ کرنے کا ہم کریں گے، کچھ اٹھانے کا ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے اندر جو ہڈیاں ہیں، ہم سارا فنکشن چلائیں گے تمہارے لیے۔ ہم کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہم تمہارے خدمتگار ہیں، ہر دم تمہاری سروس دیں گے۔ محسوس کریں آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، اور یہ بات چیت آپ کی چل رہی ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ یہ آپ کے 2 نوکر آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ صرف آج کے دن آپ نے ان ہاتھوں سے کتنی خدمت لی، اور آپ پھر ان دونوں ہاتھوں سے پوچھتے ہیں، اچھا تمہارے کچھ چارجز ہوں گے؟ نہیں، کوئی چارجز نہیں، بس صحیح کاموں کے لیے استعمال کرنا، تاکہ ہم روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے سکیں۔ یہی خواہش، یہی درخواست ہے ہماری۔ پھر اپنی توجہ اپنی آنکھوں کی طرف لے جائیں، وہ بننا شروع ہو چکی، 2 بڑے بڑے سوراخ۔ یہ آنکھیں ادھر کیوں بنی ہیں، پاؤں میں کیوں نہیں بنی؟ آپ نے سوچا، یہ وجود ایسے کیوں بنا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو ادھر ادھر کر دیتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، نہیں، رب کی بنائی ہوئی پروڈکشن ہے۔ آپ نہیں جانتے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ بی ان سرنڈر موڈ، اسلم تو، کہتے جائیں میں اسلام لے آیا، میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتی ہوں۔ سرنڈر موڈ میں ہیں آپ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔
کہ کیا ہو آپ کے ساتھ. اب آنکھوں سے بولیں یہ کیا ہے 2 سوراخ، اور تم اتنی نازک سے کیوں ہو؟ ان آنکھوں کے پیچھے اتنی باریک باریک فیکٹریاں کیسی ہیں؟ اور وہ آنکھیں بولی ہیں ہم ذریعہ ہیں تمہارا اس دنیا سے کنیکشن کا. ہم وہ نعمت ہیں کہ جس کے سبب تم رب کی بنائی دنیا کو دیکھو گے اور رب کی بنائی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکو گے. ہم تمہیں گائیڈ کریں گی. ہم تمہاری 2 نوکر ہیں، ہر لمحے تمہیں سروس دیں گی. ہمارے اندر بہت باریک اور نازک فیکٹریاں ہیں. ہمیں کتنا گیلا رہنا ہے، کتنی بار پلکیں جھپکنی ہیں، یہ سب کام ہمارا ہوگا. اور آپ گھبرا کے پوچھتے ہیں لیکن اگر مجھے کسی چیز کا فنکشن کا خیال رکھنا پڑا تو کیا مجھے فیکٹری کا نالج لینا پڑے گا؟ مجھے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے؟ نہیں، آنکھیں بولیں ہم دنیا کے تمام کوالیفائڈ ڈاکٹر سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ہم جانتی ہیں کہ ہمارے اندر کیا کس نالی کو کدھر کنیکٹ ہونا ہے، کتنی آکسیجن، کتنا بلڈ، کیا کچھ چاہیے. ڈونٹ وری، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس فیکٹریوں کے ننھے ننھے ورکرز کو خود ہی چلائیں گے اور کبھی تم سے چارجز نہیں مانگیں گے، کبھی چھٹی نہیں لیں گے. ہماری تمام فیکٹریاں تمہاری سروس پہ ہمیشہ رہیں گی. ہمارے بارے میں کوئی فکر مت کرنا، بس حق کے راستہ ہی دکھانا ہمیں تاکہ ہم روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دیں. اب اپنے کانوں کی طرف توجہ کریں. ماں کے پیٹ میں کان بنے ہیں. ماں کی حرکت کو محسوس کریں، باہر کی آوازوں کو محسوس کریں. یہ 2 کان. ہاتھ رکھ کے پوچھے تم کون ہو؟ ہم وہ 2 نوکر ہیں جو دنیا میں تمہیں سنانے کا سبب بنیں گے، دنیا سے تعلق قائم رکھنے کا ذریعہ. اگر تم اذان سنو گے یا حق کی گواہی دو گے تو ہماری وجہ سے. ہم ذریعہ ہیں تمہارا. ہمارے اندر بہت باریک نازک فیکٹریاں ہیں جن کو ہم خود ہی چلائیں گے، لیکن ہم بہت سمجھدار ہیں. تمہارے جسم کے اندر دل دھڑکنے کی آواز، کھانا ہضم ہونے کا شور، تمہارے جسم کے اندر کا جتنا شور ہے وہ ہم تمہیں نہیں سنایا کریں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہماری باؤنڈریز ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے. ہم اندر کی آوازیں نہیں سنائیں گے اور دور کی آوازوں کو ہم کم کر کے سنائیں گے، قریب کی آواز کو ہم زیادہ سنائیں گے. ہمارے اندر سیٹنگز ہیں. سیٹنگز؟ آپ گھبرا گئے. مجھے تو سیٹنگز نہیں آتی، یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو کیا مجھے ان سیٹنگز کو ہر وقت اوپر نیچے کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ کان بولے وہ سیٹنگز ہم خود ایڈجسٹ کریں گے. اور اگر کبھی ہمارے اندر پانی چلا گیا تو ہم پوری کوشش کریں گے اس کو صاف کرنے کی، اندر کی گندگی باہر نکالنے کی. ہمارے اندر کی جتنی بھی نازک فیکٹریاں ہیں وہ ہم خود ہینڈل کریں گے. بس تم ہم سے اچھے اچھے کام لینا، اچھی باتیں سنوانا، تاکہ روز قیامت ہم تمہارے حق میں گواہی دیں. پھر آپ کی زبان بننا شروع ہوئی. تم کون ہو؟ میں بولنے کا ذریعہ ہوں. دنیا میں تم اشرف المخلوقات بنو گے، تم گفتگو کرو گے مجھ سے، اپنی ضروریات تم میرے ذریعے بیان کرو گے، اللہ کی پاکی بیان کرو گے، دوسروں کا نام بلاؤ گے. میں تمہارا ذریعہ ہوں دنیا تک پہنچنے کا، اور میں ادھر ہی رہوں گی. اچھا، لیکن تمہارے ارد گرد اگر کوئی شارپ چیز آ گئی، تم تو نازک سی ہو، تم کیسے سروائیو کرو گی؟ ہاں، میرے ارد گرد دانت ہوں گے، لیکن میں ایک بیلنس کی حد تک رہوں گی، نہ بہت لمبی نہ میں بہت چھوٹی ہوں گی. میرا سائز بالکل مناسب ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری سروس پہ تیار رہوں گی. جب تم کھانا منہ میں ڈالو گے تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کیا فنکشن کرنا ہے.
اور میرے ارد گرد کتنے دانت ہوں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک اگنا ہے. ان کو بھی حکم ہے. تمہاری باقی ہڈیاں بڑھیں گی مگر دانت کی ہڈی ایک جگہ پہ جا کر رک جائے گی. تمہاری پلکوں اور بھوؤں کے بال ایک جگہ پہ رکیں گے مگر سر کے بال بڑھتے جائیں گے. ہمیں بیلنس کا حکم ہے. ہم اس بیلنس اور توازن کے ساتھ چلیں گے. اچھا، لیکن اگر اس بیلنس میں اونچ نیچ ہو گئی تو کیا مجھے سیٹنگز ٹھیک کرنی پڑیں گی؟ آپ نے پوچھا. نہیں، تمہارے رب کی بنائی ہوئی یہ مشین آٹو سسٹم پہ رہے گی، آٹو پائلٹ موڈ پہ. تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس حق بات اور اچھی باتیں کہنا تاکہ روز قیامت ہم گواہی دیں. اپنے دماغ کی طرف دھیان لے جائیں. تم کون ہو؟ سر کے اندر. میں سردار ہوں. میں تمہیں انسان ہونے کا احساس دلاؤں گا. تم انسان ہو، میری وجہ سے تم جانو گے. غلاظت اور گندگی کو صاف کیسے کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا. تم لینگویجز سیکھ سکو گے میری وجہ سے. چیزوں کے نام کیا ہیں وہ تمہیں یاد رہے گا. ورنہ تمہیں صبح اٹھ کے اگر بھول جائے کہ آگ کیا ہے، پانی کیا ہے، میں تمہیں یاد رکھواؤں گا سارے تجربے کہ آگ جلاتی ہے. میں تمہاری حفاظت کروں گا. تمہیں کب ڈینجر سے، خطرے سے بچنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا. اور تمہارے پورے جسم کے ایک ایک فنکشن کو میں کنٹرول کروں گا. کتنی آکسیجن کدھر جائے، کتنی بار دل دھڑکے، پورے فنکشنز تمہارے جسم میں ان گنت فیکٹریاں ہیں. تمہاری اسکن، تمہارا ایک ایک بال، تمہارا میدا، تمہاری کڈنیز، تمہارا لیور، مجھے ہر طرف دھیان رکھنا ہے. اچھا، لیکن جب میں سو جاؤں تو کیا تم بریک لیا کرو گے؟ نہیں، تم سو گے لیکن مجھے سونے کی اجازت نہیں ہوگی. مجھے رب نے جو حکم دیا میں نے وہ فنکشن کرنا ہے. میں تمہاری سروس پہ ہوں. ڈونٹ وری، میں ہمیشہ تمہاری سروس پہ رہوں گا. تمہارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کا ایک ایک بال، مجھے مسلسل یہ تمام فیکٹریز چلانی ہیں. تم بالکل بے فکر رہو، تمہارے اندر کی ہر فیکٹری نارمل چلے گی. مجھے حکم ہے، حکم ربی ہے. پھر دھیان کریں اپنی کڈنیز، اپنے لیور، اپنے میدے، بڑی آنت چھوٹی آنت کی طرف. اس تمام آرگنز آپ ایک ایک سے بات کریں. آپ کیسی مشین ہیں؟ اتنے سارے فنکشنز. آپ یہی اپنی ساخت پہ غور ہی کر رہے ہیں. آپ کا وجود اتنا بہترین ہے کہ اسی میں 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور یو آر فیلنگ کانفیڈنٹ. ہاں، میرے پاس وہ ساری اکوپمنٹ ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. میں تیار ہوں. میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. میں کتنا پرفیکٹ وجود ہوں. اللہ نے میرے لیے کتنا بہترین انتظام کیا. مجھے فکر نہیں ہوئی کہ دل غلط جگہ نہ بن جائے، آنکھیں کہیں غلط جگہ نہ لگ جائیں. سب اس نے انتظام کیا. کیا مجھے 9 ماہ یہاں رہنے کا کرایہ دینا ہے؟ یہ سارے انتظامات کس نے کر دیے؟ مجھے کھانا بھی پہنچا، میری حفاظت ہوئی. یہ 9 ماہ کے عرصے میں مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا. وہ کون ہستی ہے؟ میں ضرور ملنا چاہوں گی اس سے. کتنا مہربان ہے وہ، میری ضروریات کا خیال رکھا. کیا میں باہر نکلوں تو تب بھی مجھے سب کچھ ملے گا؟ میرے لیے آکسیجن، میرے کھانے اور پانی کا انتظام، کیا سب کچھ مجھے ملے گا؟ کیا وہاں پہ کوئی محبت کرنے والے لوگ ہوں گے؟ اب دنیا میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا قلب آپ کو پھر یاد دلاتا ہے، ہاں سب کچھ ملے گا، بس ایک وعدہ. میں قلب ہوں، میں اللہ کا نور ہوں، مجھے بجھنے مت دینا.
اور جس طرح تم یہاں سرنڈر موڈ میں رہے ہو، یاد رکھنا تمہیں لگا کہ آنکھیں یہاں نہیں تو وہاں ہونی چاہیے، لیکن تم سرنڈر موڈ میں ہو تو تمہیں ہر چیز پرفیکٹ لگی۔ دنیا میں جانے کے بعد بھی سرنڈر موڈ میں رہنا، یہ مت کہنا کہ نہیں اس چیز کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، مجھے اس کے پاس نہیں، فلاں کو میری ماں ہونا چاہیے تھا، فلاں کو میرا ہسبینڈ، مت کرنا اعتراض۔ سرنڈر موڈ میں رہنا تو تم ٹھیک رہو گے۔ بس خیال رہے کہ تمہیں مینول لے کر جانا ہے، یاد ہے نا؟ کون سا مینول؟ وہ مینول جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ تمہاری ہدایت کا سامان ہے، وہ واحد ذریعہ ہے تمہارے دل کے نور کو قائم رکھنے کا، تمہیں سرنڈر موڈ میں رکھنے کا۔ اچھا قلب، تم مجھ سے بار بار یہ بات کیوں کہہ رہے ہو جبکہ میں سمجھ چکی کہ ہاں وہ میرے لیے نور ہے، میرا مینول ہے، تو میں کیوں نہیں وقت نکالوں گی؟ قلب ہنس کے بولا، نہیں، بڑی باتیں نہ کرو، تمہیں فکر ہوگی، پہلے پڑھائی ہو لے تو پھر میں وقت نکالوں گی قرآن کے لیے۔ اچھا اب تو شادی ہو گئی، چلو پھر صحیح، اب تو بچے ہو گئے، پھر صحیح، اب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اب گھر خریدنے ہیں، اب صحت کے ایشوز ہیں، چلو اگلے سال صحیح۔ یہ مینول سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سوالوں کے جواب ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، تو خیال رکھنا کہ اس کو ٹالنا مت، اس کے بغیر تم لاسٹ ہو جاؤ گی۔ یاد رکھنا میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، لاسٹ ہو جاؤ گی، تمہارے پاس کوسچنز بہت ہوں گے، تمہیں بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑے گی۔ یہ مینول کے ساتھ جڑی رہنا، تمہیں سوالوں کے جواب ملیں گے، تمہیں چیلنجز ہلکے لگیں گے۔ یاد ہے نا یہ وعدہ؟ اس وعدے کے ساتھ آپ دنیا میں آتے ہیں، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، اس کی ہدایت ہی کے طرف مجھے چلنا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ آپ دنیا میں آئے، کسی نے آپ کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا "We will take it from here"، وہ سرنڈر موڈ غائب ہو گیا۔ آپ نے سوچا آپ اپنی زندگی کو خود سے بھی کہیں نہ کہیں چلا سکتے ہیں۔ پھر سوال اٹھنا شروع ہوئے، یہ واقعہ کیوں، اور وہ کیوں، اور یہ ایشو کیوں؟ یہ آپ کی زندگی کی اصل حقیقت ہے، اس پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تھے، آپ گزرے ان حالات سے، اب میں آپ کو آپ کا فیوچر دکھاؤں گی، وہ فیوچر جو دنیا میں اتارا جا چکا، جو آج کی رات اچھے اچھے فیصلوں کی شکل میں اتارا جائے گا۔ اور اگر آپ بالکل سنسیئر دل کے ساتھ دیکھیں، میرے ساتھ ٹریول کریں، تو آپ کو سامنے دکھے گا سب کچھ۔ سامنے ایک موٹر وے ہے، ایک شاہراہ ہے بالکل واضح، اور آپ کو اس پہ چلنا ہے۔ اس کے ارد گرد 21 22 سال آ کے اٹھ رہے ہیں، اور اب آپ کے پاس وہ لسٹ ہے جو حاجات میں نے آپ کو بولی تھی، اور آپ چل پڑے ہیں، آپ نے ایک بیگ پہن رکھا ہے۔ چلیں، تھوڑے سے قدم اٹھائیں، آپ نے اپنی ابتدا تو دیکھ لی نا۔ زندگی کی شاہراہ کو سرنڈر موڈ میں گزارنا بہت ضروری ہے۔ جہاں جہاں آپ پاڈے بنیں گے، ٹرائی ٹو ٹیک اوور، وہاں وہاں آپ کو بہت ٹربل آئے گی۔ چلیں اس شاہراہ کو اس مینول کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا صحت کا ایشو ہے، چلیں اس بیگ میں سے مینول نکالیں۔ اس روڈ کے ایک طرف آپ کو کچھ آیات دکھی ہیں، آپ نے مینول کھولا تو آپ کو ایک طرف بڑی سی کچھ آیات دکھائی دیں، حضرت ایوب کا قصہ۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیکیاں کمانی ہوں تو ہر حال میں کمائی جا سکتی ہیں۔ وہ راضی پا رضا ہیں، ان کا رب ان کو بیماری کے ذریعے آزما رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کو کھو جاتے ہیں اس منظر میں،
اور آپ کو اپنا مسئلہ بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے حضرت ایوب کے قصے کو بہت گہرائی سے پڑھنا ہے، کیونکہ آئی فیل کنیکٹڈ. مجھے نہیں پتا تھا میرا مینول میرے اس ایشو کی بات کرتا ہے. آئی ایم شیور مجھے اس میں سے بہت ساری باتوں کے جواب ملیں گے. میں اس مینول کو بیگ میں سنبھال کے رکھتی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو نیڈ اٹ. ایک قدم اور آگے بڑھائیں. تعلقات، بہت ایشو ہوتے ہیں تعلقات میں. انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت مسئلے ہوتے ہیں. آپ آگے چلتے ہیں، کچھ زخم ہیں، تعلقات اور رویوں کے زخم. وہ آپ کو بوجھ، آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں کچھ بوجھ. اللہ نے اسی لیے تو اس مینول میں بات کی. وہ تو جانتا ہے آپ ایموشن والی مخلوق ہیں، آپ کے اندر ایموشنز ہیں، آپ ہرٹ ہوتے ہیں. کہ وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ سامنے دیکھیں، ایموشنز پہ بہت بات کی گئی ہے. اور آپ اپنی ڈائری دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ ہوتی تو زندگی ڈیفرنٹ ہوتی. اللہ اتنی تنہائی، اداسی، ڈپریشن، اللہ تعالیٰ آئی فیل اٹ. آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی منظر آتے ہیں. حضرت آسیہ کھڑی ہیں تنہا، 2 بندے پہاڑ کے اوپر پتھر لیے کھڑے ہیں. نور کا ایک حالہ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے. مسکرا رہی ہیں وہ آسمان کو دیکھ کے. رب ابن لی عندک عندک، میں آیت بھول گئی لیکن اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ مجھے فرعون کے عمل اور اس کی باتوں اور اس کے ظلم سے نجات دے دے. اتنی سکینت، یہ خاتون اس حال میں ہے، اتنا سکون. او مائی گاڈ، یہ کیسی عظیم خاتون ہے. اوپر سے پتھر گرا، ان کا وجود پیس دیا گیا، مگر یوں لگا کہ جیسے وہ سرخرو ہو گئیں اور باقی سب لوزر ہیں. یہ کیا، جس کو سپورٹ نہ ملے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام، کوئی کمیونٹی سپورٹ نہیں دے رہی، لیکن وہ کیسے کامیاب ہو گئیں؟ ان کا رب ان سے راضی ہے. ہاں 2 خواتین ایسی ہیں جن کو بہت سپورٹ ملی، بہت سپورٹ، مگر وہ لوزر بن گئی. حضرت نوح اور حضرت لوط، ان سے بڑھ کے سپورٹیو ہسبینڈ کوئی نہ تھا، اور وہ نامراد ہو گئیں. کامیابی اور ناکامی کا تعلق سپورٹ سے ہوتا ہے کیا؟ آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم کو ان کے والدین نے سپورٹ نہیں دی. ہوم لیس ہیں، جاب لیس ہیں. کیا وہ ناکام ہے؟ آسمان پہ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ جواب ہیں جو قرآن آپ کو دے رہا ہے. اور پھر رب سے تعلق، جس کی آپ کو سب سے زیادہ فکر ہے، جس کے لیے آپ نے سب سے زیادہ کہا کہ مجھے دعا کرنی ہے کہ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جاؤں، اس کا قرآن پڑھوں. اور رب تو اتنا مہربان ہے کہ آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو وہ 2 انگلیاں چل کے آتا ہے. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور 10 قدم آ کے آتا ہے. وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کو بھی 10 بنا دیتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. آپ کے بیبی سٹیپس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے. آپ کیا اور آپ کے عمل کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کے قابل نہیں ہیں آپ، لیکن جانتے ہیں آپ کا یہ گرنا پڑنا، یہ ٹوٹی پوٹی کوششیں، یہ پھٹے خستہ حال اس کو راضی کر دیتے ہیں. اس نے پرفیکشن مانگی ہی نہیں آپ سے. کس مشکل میں ڈالا ہوا ہے خود کو؟ وہ کہتا ہے
سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا آدھی میزان کو بھر دیتا ہے، زمین اور آسمان تک کی جگہ۔ اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے، پھر کیوں خود میں کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، وہ ایک کی 10 بناتا ہے، وہ سخی ہے، وہ گنتا نہیں ہے، وہ نہیں کہتا کتنا کیا، وہ صرف کوالٹی دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے۔ آپ کی یہ ٹوٹی پوٹی کوششوں کو بھی ویلیو مل جاتی ہے۔ 5 کلو کھجوروں کو وہ ڈھیر کے اوپر ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اس کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کیوں گنتے ہیں اپنے آپ کو؟ ایک خلوص سے کلمہ کہہ دیں، وہ مسکرا کے دیکھے گا، آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے اس کی کہ میرا کلام پڑھنا، میری حفاظت میں رہو گے، مجھ سے بات کرنی ہے تو میرے کلام کے ذریعے کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اسی لیے تھا، کوئی مقصد تھا، حق کے گواہ بن کے کھڑے ہونا، تمہیں چنا ہے میں نے اپنے کام کے لیے، تمہیں ابس ہم ہاں نہیں پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، میرا مینول ہے، اس کو توجہ دینا۔ میں نہیں کہتا عالم بن جاؤ، عربی گرامر سب کچھ سیکھو، روز کے 5 منٹ 10 منٹ میرے ہاں گنا نہیں جاتا، تھوڑا کرو، روز کرو، میں خوش ہوں۔ رب سے باتیں کرتے کرتے آگے جائیں۔ آپ کو مال کی تنگی کی پریشانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، صرف 1 دن کی آکسیجن کا بل دے دیں۔ اس کو رازق مانتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن جانتے ہیں رزق کی تنگی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اپنے دماغ میں لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ جو بندہ رب سے مانگتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا ہے نا، سمندر کے کنارے سوئی لے کے کھڑے ہیں آپ اور سوچی پڑ جاتے ہیں، مانگنا ہی نہیں آتا آپ کو، آپ کے دماغ میں وہ وسعت ہی نہیں ہے، لیمیٹیشنز ہیں۔ اس رب کو رب مانتے ہیں، وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کے سارے جن انس مل جائیں، ساری باتیں باجتے پوری کر لیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر یہ کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں، اور آپ اس سے مانگتے ہوئے سوچتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں حضرت سلیمان کی طرح مانگتے کہ اللہ مجھے وہ عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو، ایسے مجھے لیجنڈ بنا دے؟ ہے اتنی ہمت کی اتنی وسعت والی دعا مانگے؟ حضرت موسیٰ کی طرح مانگ لیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے اللہ جو بھی تو اپرچونٹی دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی طرح کی جو بھی تو مجھے دے، میں اس کے لیے محتاج ہوں، آئی نیڈ دیٹ اللہ تعالیٰ۔ اور پتہ ہے آپ یہ غلط کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے آپ کہتے ہیں میں دعا بھی نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے تقوی والے مقام والے ہیں، وہ پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے پھر والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنے لیے دعا نہ کرنے والے؟ انبیاء نے کی ہیں، آپ بھی کیا کریں، مانگنا سیکھیں بغیر لیمیٹیشنز کے، قرضوں سے آزاد گردن۔ جانتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ اجر خوشخبریاں صدقوں پہ دی گئی ہیں اور بار بار دی گئی ہیں، اور آپ کیسے ہیں؟ آپ کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان ایک وقت میں 700 اونٹ صدقہ کرتے تھے، آپ کے اندر خواہش بھی نہیں کہ آپ ایک دن میں 700 گاڑیاں صدقہ کریں؟ اس بندے سے رش کرنا جائز ہے جو صبح و شام صدقہ کرے، کیا آپ نہیں چاہتے دین کے لیے صبح و شام لگائیں، لاکھوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، کہیں گردنیں آزاد کر دیں؟ اس مال سے ہی آپ نے کبھی محبت نہیں کی، مانگا ہی نہیں دل کھول کے، اسی لیے تو تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹی چیزوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، مومن ہو اور محتاج ہو۔
اوپر والے ہاتھ کی خواہش کی آپ نے؟ نہیں نا؟ آپ نے خلوص سے مانگا، لیمیٹیشنز کو پیچھے رکھ کے مانگے؟ وہ جس نے ماں کے پیٹ میں رکھا تھا 9 ماہ بغیر کرایہ لیے، وہ دنیا میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہے، اب بہت تھوڑا مانگتے ہیں۔ مال ایک خیر ہے، خیر کمانے کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ۔ صبح و شام صدقے کریں، نیکی کرنی ہے تو تھوڑی کیوں کریں، ایک کی کیوں 10 کی مدد کیوں نہ کریں۔ ہاں ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہوگی تاکہ جو رب نے نعمت دی ہے اس کا اثر آپ کی ذات پہ دکھے۔ یاد رکھیں کہ تقویٰ کے اس مقام پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا کہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ آپ پرائز پے کرتے ہیں۔ اپنی باؤنڈریز بنانا سیکھیں، نیکی اور بیوقوفی میں فرق کرنا سیکھیں۔ آپ پہ وہی نہیں آنی، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ نے کی ہیں غلطیاں، غلط جگہوں پہ انرجی لگائی ہے، پر اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ سمجھ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، ان اشاروں کو سمجھیں۔ کچھ لوگوں سے ذہنی طور پہ ہجرت کرنا سیکھیں۔ ٹاکسک رویے، قرآن میں سب سے زیادہ فیملی پرابلمز کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ رہے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن نے بات کی کہ میرے بندوں سے جب ناسمجھ لوگ بحث کریں گے تو وہ کہیں گے سلام۔ اس کے بندے ہمیشہ ایسے رویوں کو فیس کریں گے کہ جہاں ان کو سلام کہنا پڑے۔ رب وارن کر رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو یہ رویے رہیں گے۔ یہ شرط تو نہ رکھے نا کہ سب نیک اور اچھے مسلمان بنے تو ہی آپ کی زندگی سمود ہوگی اور خوبصورت ہوگی۔ کیوں سوچا آپ نے ایسے؟ پہلے ساری دنیا اچھی مسلمان بن جائے، ویسی بن جائے جیسے آپ سوچتے ہیں، سارے لوگ بہت نیک ہوں، پھر آپ میرا خیال ہے 100 مائل 100 مائلز این آور کی سپیڈ سے جنت جائیں گے، ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی حالات، یہی رویے ہیں اور یہی آپ کی زندگی کی روڈ ہے۔ آگے چلیں، 2022 23 آگے چلتے جائیں۔ آپ کو دکھ رہا ہے اس روڈ پہ بہت سارے سائنس دکھ رہے ہیں، کہیں پہ نو انٹری کا سائن ہے، کہیں پہ گرین سائن ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے سائنس ہیں۔ جانتے ہیں یہ سائنس کون ہیں؟ ہر انسان آپ کی زندگی میں کچھ سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نتھنگ ہیپن بائی چانس۔ آپ کیوں اسی گھر میں پیدا ہوئے؟ آپ اس ملک میں کیوں پیدا ہوئے؟ کس نے کی تھی یہ ساری پلاننگ؟ کچھ بھی بائی چانس نہیں ہوا۔ اس پلاننگ کے سامنے اسلم تو کہہ دیں۔ آپ نے سمجھا تھا دل پاؤں میں لگنا چاہیے، غلط نکلا نا آپ کا اندازہ۔ ابھی بھی سرنڈر موڈ میں چلے جائیں، لیٹ لائف ہیپن، بی ان سرنڈر موڈ، کہہ دیں اسلم تو۔ زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ اور جانتے ہیں جہاز اڑتا ہے تو دنیا چھوٹی لگتی ہے، قریب ہو جائیں رب کے، سارے مسئلے اتنے چھوٹے لگیں گے۔ اور جب آپ اور آگے چلے ہیں تو آج آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راز آپ کے سامنے ہے، بالکل واضح، بالکل کلیئر لکھ دیا گیا ہے۔ تمام مسئلوں کا حل، پوری انسانیت جو پیدا ہوئی، جو آئندہ ہوگی، سب کی دعاؤں کا جواب رب نے دے دیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر زیادہ کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ سیکرٹ آف ہیپینس۔ اپنے وجود پہ شکر شروع کر دینا۔ یہ جو 2 ہاتھ، دونوں کر، یہ جو معجزاتی مشین لیے پھر رہے ہیں، صرف اتنا کریں، صرف اتنا کر لیں، روزانہ کی 10 نعمتیں لکھنا شروع کر دیں۔ کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے پاس کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ عجیب بات ہے۔
زندگی میں اتنا کچھ ملا ہے، مگر ایک کونا ایسا ہے جہاں پہ کچھ تکلیف ہے، اور ساری توجہ ادھر، ساری توجہ ادھر۔ یا تو آپ کہیں کہ شکر ادا کر چکے، تو چلو اب وقت بچا ہے تو تھوڑے گلے بھی کر لیں۔ اس نے کہہ دیا صحت کا، مال کا، تعلقات کا، سب کا راز شکر میں ہے، تو پھر ناشکری کر کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ آخے کیسے پتہ چلے آپ شکر گزار ہیں یا ناشکرے؟ آپ خود اپنے جج ہیں۔ صرف اگلے 24 گھنٹے یہ پتہ کریں 3 اوقات میں آپ کو کس طرح کی سوچیں آتی ہیں۔ تنہائی میں، صبح اٹھتے ہی، رات سوتے وقت۔ آپ کا دماغ کس طرف زیادہ جاتا ہے؟ وہ جو مسنگ ہے، وہ پھر یہ ہوا، وہ ماضی کی یادیں، وہ جو مسنگ ہے اس کی طرف دھیان جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں جملے کس کے زیادہ ہیں؟ کس چیز کے؟ گلے شکووں کے یا نعمتوں کے؟ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ لفظ شکر گزار نہیں بناتے، رویے بناتے ہیں۔ آپ کی سوچ، شکر گزار بندہ بہت خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ یہ راز سمجھ لیں، اس کو پلے باندھ لیں۔ If you don't know what to do, just appreciate. اپریشیٹ کرنا سیکھیں نا، ٹھیک ہے؟ نہ کریں، نہ کریں۔ پھر ایسا کریں، اپنی آنکھیں بیچ دیں نا، 2 ملین پاؤنڈ لے لیں۔ کون سا باڈی پارٹ بیچنا چاہیں گے؟ کوئی چیز تو فالتو ہے، دے دیں آج، قرضہ اتر جائے گا اس پیسے سے۔ زندگی بیچ دیں۔ زندگی کیا نعمت نہیں ہے؟ کتنے لوگ تھے جو آج صبح نہیں اٹھ سکے؟ کیا ہر سانس نعمت نہیں؟ کورونا نے بتایا آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، وہ بہت خوش ہوتا ہے شکر سے۔ کیوں نہیں مانتے؟ شکر زندگی کی نعمتیں اور خوشیوں کا راز ہے، کیوں بھول گئے ہم؟ اس کو شکر اچھا لگتا ہے۔ جب شکر سے وقت بچ جائے گا نا، پھر گلے کر لینا۔ عجیب بات ہے، صبح اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا مسنگ ہے، اور وہ جو کل کھا لیا، پہن لیا، اس پہ شکر ہی نہیں۔ اس کا وعدہ ہے تم شکر بڑھا دو، میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اس کے وعدے پہ شک ہے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ خلوص دل سے کہہ کے تو دیکھیں، الحمدللہ۔ آپ کا وجود، ایک ایک روح، ایک ایک بال کہے گا ہاں الحمدللہ۔ دل کی ہر سانس، ہر دھڑکن سے کہیں الحمدللہ۔ صبح و شام نعمتیں برس رہی ہیں۔ ہم نے اس کا کیا دینا ہے؟ وہ مالک ہے، ہم اس کے تنہا دار مناظر نہیں، ہم غلام ہیں۔ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا مالک پہ، جانتے ہیں؟ عبد ہیں آپ۔ اتنے انبیاء بھیجے، کتاب بھیجی، روز صبح اٹھ کے سورج نکالتا ہے، آکسیجن بھیجتا ہے، آپ سوئے ہوتے ہیں، جاگ جاگ کے آپ کی حفاظت کرتا ہے، حی و قیوم ہے، آپ کی زندگی کو ممکن بنا رہا ہے، آپ کے لیے زمین بچھائی، آسمان کو نیلا بنایا، رنگ برنگی سبزیاں پھل اگا رہا ہے، ایک ایک درخت کے پتے پہ اس کا نام لکھا ہے، موسم آ جا رہے ہیں، بادلوں کے اڑنے میں، ان سب میں کیا وہ نہیں دکھتا؟ ہر چیز آپ کو پکار پکار کے کیا کہتی ہے؟ تم اس کے بندے ہو، بندے بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، وہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ شکر کے دروازے سے داخل تو ہو کے دیکھیں، اور خدا را یہ نہ کہا کریں کہ میں تو بہت شکر کرتی ہوں۔ یہ دعویٰ نہ کریں، نہیں کرتے ہم۔ وہ کہہ رہے تم نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا ہے؟ نہ کہیں، کوئی لمٹ نہ لگائیں۔ 70 زندگیاں مل جائیں آپ کو اور آپ سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، اللہ کی قسم آپ ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکیں گے۔
500 سال کی عبادت اور اس کی ایک نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. گلوں کا وقت بھول گیا. وہ جو تھوڑی سی اونچ نیچ زندگی میں ہوئی اس کو اتنا یاد رکھا، اتنا پکڑا، اس کا ذکر، تو پھر اس کی نعمتیں کہاں گئی؟ کیوں نہیں گنا ہم نے اس کو؟ کیوں کوتاہی ہوئی ہم سے؟ ہر نبی کا قصہ اٹھا کے دیکھے، آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، شکر گزاری. وہاں پہ آپ کو چیلنجز حد درجہ زیادہ ملیں گے. کنیکٹ کریں خود کو قرآن سے، ایموشنلی کریں. اور یہی شاہراہ آپ کو آج کا فیوچر، آج کی رات آپ کو یہی بتائے گی. آپ کو وہ مینول پڑھنا ہے، وقت نکالنا ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. وعدے کریں آج، بھلے 5 منٹ صحیح، لیکن باقی زندگی آپ نے اس مینول کو پڑھنا اور سیکھنا ہے. تبھی زندگی میں سکون آئے گا، سوالوں کے جواب ملیں گے. وہ پکار کے بتائے گا، ہر مسئلے کا جواب ملے گا. مجھے کسی نے کہا فلانی جگہ آپ کا نام چھپا ہے. میں بڑی کیورسٹی ہوئی، میرا نام کس آرٹیکل میں آیا، میں پڑھوں تو صحیح. رب نے کتاب لکھی میرے اور آپ کے لیے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنے آپ کو اس میں. It's never too late. یہی عزم کرتے ہوئے آسمان کو دیکھیں اور اس شاہراہ کو دیکھیں. آپ کے ارد گرد کا ہر چیلنج اس وقت آپ کو چھوٹا دکھ رہا ہے اور آسمان بھر چکا ہے اس شکر کی آیت سے. اور تمام انبیاء کے نام آپ کے سامنے آسمان پہ لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں. ہر نام سے نور نکل کے آپ کے دل کو چھو رہا ہے. آپ کا قلب اس وقت نور میں ڈوب چکا. آپ کی چاروں طرف روشنی پھیل رہی ہے. یہ سب آپ کے ساتھی ہیں. کسی بھی نبی سے کنیکٹ ہو جائیں. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب آپ کل اکیلے کب کوئی ہیں اس سفر میں؟ دیکھیں کتنی پیاری ہستی ہیں آپ کے ساتھ. ان کا دامن تھام لیں. آپ اکیلے نہیں ہیں اس سفر میں. رب نے بھیجا تھا ان سب کو آپ کے لیے. اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں اور چلتے جائیں. دیکھیں کہ اب آگے کی شاہراہ، یہ روڈ کتنی روشن اور نکھری نکھری ہو چکی. آپ کا وجود ہلکا ہو چکا. اس لیے نہیں کہ حالات بدل گئے، اس لیے کہ حالات میں جینے کا راز آ گیا. جب تک آپ شکر بڑھاتے رہیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی کس قدر آسان اور خوبصورت ہو جائے گی. اور شکر لفظوں سے نہیں کہنا، ایٹیچیوڈ. میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی لوگوں کو ناشکری کرتے دیکھا ہے. وہ خوشی نہیں ہوتے کہ ان کو اللہ نے توفیق دی، وہ اس پہ بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں. استغفار اصل میں معنی تھا کہ اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے، لیٹ کو کر دو. اللہ معاف کرتا ہے، ہم اپنے ساتھ ڈاڈے بن جاتے ہیں، خود کو معاف نہیں کرتے. معاف کر دیں، آپ کے کندھوں کے بوجھ اتر جائیں گے. ہلکے ہو کے چلیں اس روڈ پر. اللہ امید دیتا ہے، وہ امید لے لیں. اپرچونٹیز بھیجتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. سپر بننے کی کوشش نہ کریں. آئیں گی اپرچونٹیز، انسانوں کی شکل میں آئیں گی، اور آپ کو بس ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی، لیٹ لائف ہیپن، بی دیئر، بی ود اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بہت جلد اس سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ آپ سے راضی اور خوش ہوگا. دنیا میں بھی اچھے اچھے رہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہیں آپ کی زندگی کی ابتدا تھی، یہیں آپ کی زندگی کے ایک اور ٹرانزیشن ہے. یہ اختتام نہیں ہے. بہت جلد ہم اپنے رب سے ملیں گے. راضیتم مرضیہ، وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی. یہیں ہم نے اس سے وعدے کرنے ہیں، شکر گزاری کے وعدے. اسی وعدے کے ساتھ آپ اس جگہ پر واپس آ جائیں اور جو ٹارگٹس آپ نے لکھے تھے ان پہ نظر ڈالیں.